पंजाब में बच्चों से ज्यादती के बढ़ते हुए वाकयात। चवनिया में 3 बच्चों के कातिल गिरफ्तार न हो सके। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की चवनिया आमद, मुतासरा खानदानों से मुलाकात। पंजाब डेंगू की लपेट में, अस्पताल मरीजों से भर गए। पंजाब हुकूमत कारकर्दगी दिखाने में नाकाम क्यों है? पूछेंगे तहरीक इंसाफ की रहनुमा कंवल चौजब से, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद से, पीपल्स पार्टी के रहनुमा आजिज धामरा से और तज्जियाकार रजा रूमी से। एक और खबर कुर्बानी की, एक और खबर सैक्रिफाइस की। हमारे 2 भाई शहीद हो गए, मेजर अदील और सिपाही, उनके साथ फयाज मौजूद थे, सिपाही फराज मौजूद थे। अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जो बाढ़ हम बना रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग के लिए ये लोग वहां पर ड्यूटी दे रहे थे। पहली कुर्बानी की कहानी नहीं है और न ही आखिरी है, ये मट्टी जरखेज है कुर्बानियों की दास्तान से। बट जब हम रोजमर्रा की बातें करते हैं, पॉलिटिक्स के ऊपर डिबेट करते हैं, तो लेट्स नॉट फॉरगेट कि उस वक्त हमारे ये भाई अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, जान की बाजी लगा के ड्यूटी दे रहे हैं। और जो रियलिटी है कितनी सख्त है इस वक्त, बाहर की दुनिया की रियलिटी कितनी सख्त है इस वक्त, पाकिस्तान की हिफाजत की जिम्मेदारी, वो फिर इस तरह की जब खबर आती है तो फिर तमाम खबरें पीछे चली जाती हैं। सो लेट्स पे अ ट्रिब्यूट टू दीज ब्रेव ब्रदर्स ऑफ पाकिस्तान। दूसरी तरफ सियासत का वही हाल है। पंजाब में बच्चों से ज्यादती के वाकयात खत्म नहीं हो सके। वो अगेन एक तल्ख हकीकत है। कई बार हमने इससे प्रोग्राम किया, लेकिन ये एक ऐसा मकरूह क्राइम है जिसके ऊपर इमरजेंसी की बुनियादों पर हमें काम करना था, जो कि शायद हम वैसे नहीं कर सके। नाम भी उसी जगह का आता है, जिले कसूर। इस हवाले से एक बार फिर खबरों की जद में है, बदनाम जमाना हो चुका है ये इलाका। चंद रोज कबल कसूर के इलाके चूनिया में 3 मासूम बच्चों को ज्यादती के बाद बेहमाना अंदाज में कत्ल कर दिया गया। अभी तक मुलजिमान गिरफ्तार नहीं हो सके। इस हवाले से वजीर आज़म इमरान खान ने अपनी ट्वीट में कहा कि कसूर वाक़े पर सबका मुहासबा होगा। जिन्होंने अवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम नहीं किया, उनसे बासपुरस की जाएगी। पंजाब पुलिस और सूबाई हुकूमत की जानिब से अब तक दर्ज झेल इक़दाम उठाए जा चुके हैं। डीपीओ कसूर को हटाया जा रहा है। एसपी इन्वेस्टिगेशन कसूर खुद को कानून के हवाले कर चुके हैं और चार्जशीट के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। डीएसपी और एसएचओ को मुअत्तल किया जा चुका है। कसूर पुलिस की असर-ए-नौ सफ़बंदी की जा रही है। एडिशनल आईजी की सरबराही में तहकीकात के लिए अहकाम दिए जा चुके हैं। आई कैन से थैंक यू प्राइम मिनिस्टर, आपने ट्वीट तो की, थैंक यू प्राइम मिनिस्टर, आपने नजर तो की, थैंक यू प्राइम मिनिस्टर कि आपने कुछ इकदाम तो लिए, लेकिन क्या करें, ये वो सब कुछ वही बात है जो साबका हुकूमत भी कर रही थी। वो तब्दीली जो कि आपने जड़ से ठीक करना था बुराई को, हम लोग तो यही समझते थे, वो अभी तक शुरू नहीं हुई। असर-ए-नौ अब कसूर के इलाके की पुलिस को कैसे किया जाएगा, वो अपने अंदर बड़े सवालात रखता है। आपने तो पुलिस का स्ट्रक्चर ठीक करना था, उस पुलिस के स्ट्रक्चर को बार बार कहते हैं। एक ऐसा लग रहा है कि कनेक्ट द डॉट खेल रहे हैं। एक मामला होता है, हम शोर मचाते हैं, फिर आप कहते हैं हम तब्दीली ला रहे हैं, फिर और कामों में निकल जाते हैं। अभी फिर दूसरा वाकया होता है, फिर याद आता है ओह अच्छा हम तब्दीली ले आते हैं, फिर कहीं और निकल जाते हैं, फिर तीसरा वाकया होता है। अब फिर अभी इसमें मैं बता देती हूँ क्या होगा। आज मैं ये प्रोग्राम करूंगी, कंवल चौधरी साहब हुकूमत की तरफ से बैठी हैं, बहुत अफसोस का इजहार करेंगी, पूरी यकीन दहानी करेंगी कि हम तब्दीली करने जा रहे हैं। जो मेरे साथ राना मशहूद साहब यहाँ पे मौजूद है, जो इस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, अपने जमाने में तब्दीली नहीं कर सके, वो जोर डालेंगे हुकूमत पे कि ये तब्दीली लेकर आ जाएं। और उसके बाद अगले 5-6 दिनों में नई खबरें होंगी। मैंने भी भूल जाना है, इन्होंने भी भूल जाना है, राना मशहूद साहब ने भी भूल जाना है, और शायद प्राइम मिनिस्टर भी अमेरिका चले जाएंगे, वहां पे बहुत बिजी होंगे, वो भी भूल जाएंगे। सो जो तब्दीली थी, जिनकी जिम्मेदारी दी गई है पंजाब में जिनको तब्दीली लाने की, वो उनके ऊपर सारी बात आती है। वो तब्दीली कहाँ है जिसके लिए अवाम ने सूबे में तहरीक इंसाफ को वोट दिए थे।
عثمان بزدار صاحب کے اوپر امیدیں پھر ساری ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کب انہوں نے کہا چونیا کا دورہ کیا انہوں نے اگین ماضی کی فلیش بیک آئی مجھے کیونکہ اس طرح کے دورے ہوتے تھے مگر تب شہباز شریف صاحب کہتے تھے اب عثمان بزدار صاحب نے دورہ کیا لیٹس سی واٹ ہی سیڈ قصور کے اندر ایک چائلڈ پروٹیکشن سینٹر بنانے کا بھی میں نے اعلان کیا ہے کہ وہ بھی ہم بنائیں گے کہ یہاں پہ جتنے بھی اس طرح کے بچے کوئی کہیں پہ ملیں تو ان کی نگہداشت پنجاب گورنمنٹ کرے گی اور اس سلسلے میں پوری جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے ان کو بڑا کلیئر انسٹرکشن دے دیا ہے کہ اس کیس میں کسی قسم کی دباؤ کسی قسم کا کوئی پریشر برداشت نہیں کریں گے. I'll start with you, Rana Mashood صاحب. Thank you so much for being on the program. وزیر اعظم نے کہا کہ قصور واقعے پر سب کا محاسبہ ہوگا اور پولیس کی اثر نو صف بندی کی جا رہی ہے. یہ قصور میں واقعات سر آپ کی حکومت کے زمانے میں بھی ہوئے ہیں, پنجاب میں یہ واقعات ہوتے ہی رہے ہیں. ڈو یو تھنک اب دس از اٹ, وارننگ آ گئی ہے پرائم منسٹر کی, ابھی رک جائیں گے واقعات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے دور کے اندر جب یہ واقعہ ہوا تھا اور اس طرح کے قصور کے اندر کچھ واقعات اس وقت کچھ 14-15 واقعات تھے جو ہوئے, تو اس کے اوپر عمران خان صاحب بھی قصور میں کھڑے ہو گئے, طاہر القادری صاحب بھی پہنچ گئے, وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو گئی, وہاں پر ڈی سی او آفس پر حملہ ہو گیا, وہاں پر توڑ پھوڑ ہو گئی اور حکومت کے اوپر ڈائریکٹ الزامات لگائے گئے. ہم نے ان تمام چیزوں کا تحمل سے سامنا بھی کیا, بلکہ ہم وہاں پر جا کر بیٹھ گئے. آئی واز ون آف دا منسٹرز جو 7 دن قصور میں بیٹھے رہے جب تک ملزم نہیں پکڑے گئے. شہباز شریف صاحب خود آئے, 1 کروڑ روپیہ اناؤنس کیا کہ زینب کے جو قاتل ہے اس کو جو بھی آئیڈینٹیفائی کرے گا پکڑنے میں ہماری مدد کرے گا. پنجاب فورینسک لیب سے سائنٹیفک بنیادوں پر ہم نے وہ ساری تفتیش کروائی اور وہ قاتل تک پہنچے, اور اس کے بعد زینب الرٹ کے نام سے ایس او پیز بنے. ان ایس او پیز میں کیا تھا کہ اسکولوں کے اندر کورسز جو ہیں وہ ہم نے انٹروڈیوس کرائے کہ جس میں بچوں کو کہ اجنبی کون ہے, اس سے آپ نے کس طرح اگر کوئی آپ کو اپروچ کرے آپ نے کیا کرنا ہے. ٹیچرز کے لیے ماڈیولز بنائے, ٹیچرز کی ٹریننگ شروع کرائیں. یہ میں باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بچہ جو ان بچوں میں سے ایک بچے 10 اگست کو یہ اغوا ہوتا ہے, 10 اگست سے لے کے 15 اگست تک پولیس ان کا پرچہ نہیں دیتی. پولیس پرچہ نہیں دیتی, اس کے بعد پرچہ جب دباؤ پڑتا ہے پرچہ دیتی ہے, اور پرچہ دینے کے بعد انہیں کہتی ہے کہ امام بری کے مزار پہ چلے جائیں, داتا دربار چلے جائیں. تو زینب الرٹ میں جو ایس او پیز بنائے گئے تھے جو تمام محکموں کے لیے تھے, جس میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے لے کے چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی سے لے کے سیف سٹی اتھارٹی سے لے کے اسکول ایجوکیشن سے لے کے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے لے کے پولیس سے لے کے سب کے لیے ایس او پیز تھے. اس حکومت کی مجرمانہ غفلت یہ ہے کہ انہوں نے آپ یہاں پر تھینک یو کہ آپ نے ایس او پیز بنا دیے جاتے جاتے ٹیل لیگ آف یور گورنمنٹ. آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایس او پیز بنا کے سب ٹھیک کر کے چلے گئے تھے اور ایک اندھیری رات آئی اور ایک دم سے وہ ایس او پی سارے بھول گئے اور تمام کی تمام پولیس خراب ہو گئی, آپ بالکل ٹھیک معاملات چھوڑ کے گئے تھے. ڈو یو ریئلی تھنک کوئی آپ کی اس بات پہ یقین کرے گا؟ نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آج مجھے نا یہ باتیں کرتے ہوئے, کیونکہ یہ واقعہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر پوری قوم کو اکٹھے ہونا چاہیے. سب سے پہلے میرے پاس الفاظ نہیں ہے, جو اس طرح کی حرکت کرنے والے لوگ ہیں ان کو اس طرح کی عبرتناک سزائیں ہونی چاہیے کہ آئندہ کسی کو جرت نہ ہو. میں اس پر سیاست نہیں کرنا چاہتا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پیچھے ہوا اس کی روشنی میں ایک روڈ میپ, ایک چیز بنا کر, فریم ورک بنا کر ہم نے دیا, اس کو اگر فالو کیا جاتا ارسپیکٹو آف کہ کون سی گورنمنٹ آ گئی تھی, وہ کسی گورنمنٹ کا نہیں, وہ ان بچوں کے مستقبل کے لیے ہے, تو شاید آج یہ صورتحال اس طرح کی نظر نہ آ رہی ہوتی کہ 1 سال کے اندر آپ کو صرف پنجاب کے اندر 1300 سے زیادہ اس طرح کے واقعات نظر آ رہے ہیں. تو یہ ایک الارمنگ کنڈیشن ہے, اس کے اوپر ہمیں فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے. ٹھیک ہے, I'll come to قمر شوذب صاحبہ. یہ تو ایک واقعہ بہت ہی اندھوناک واقعہ ہے, لیکن وی شوڈ ناٹ بی شاکڈ. آپ کی پولیس ریفارم کا آغاز ہوا ہی نہیں ہے. عثمان بزدار صاحب کے اوپر سنجیدہ کوشچنز ہیں ان کی کیپیبلٹی کے اوپر, جنہوں نے یہ لانی ہے تبدیلی. پرائم منسٹر کی ٹویٹ سے کیا فائدہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریا, تھینک یو ویری مچ. 3 چیزوں کو پہ میں بات کروں گی. سب سے پہلے تو میں پوری جو ہمارے جو بھائی شہید ہوئے ہیں
آپ کو پتہ ہے ہمارا تعلق ہے اس برادری سے، اسی برادری سے، اور کیونکہ میرے والد بھی فوجی تھے اور مجھے پتا ہے کہ جب ایک فوجی گیا ہوا ہوتا ہے گھر سے تو اس کے بچے پیچھے کس طرح اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم ان کے لیے جی میں تو سمجھتی ہوں کہ ان کا جو خون ہے وہ ہمارے اوپر ہے، ہم اس انڈیکٹڈ ہیں کیونکہ. اور ایک اور اس میں معاملہ ہے جس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ابھی 5 اور بھی اسی طریقے کا اٹیک ہوا تھا ابھی چند دن پہلے اور ہمارے 5 جوان ادھر بھی شہید ہوئے. یہ باڑ لگنے کا مطلب یہ ہے کہ کمپلیٹ آپ کی جو بارڈر ہے وہ آپ اس کی بارڈر سیکیورٹی کو انشور کر دیں گے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو ہماری ٹینشن چل رہی ہے انڈیا سے تو یہ سارے واقعات ہونا کہیں نہ کہیں سے یہ اس کا ضرور تانا بانا ملتا ہے. بڑی تکلیف ہے ان کو اس کی، اس لیے کیونکہ یہ ایک دفعہ ہو گیا تو پھر ان کی جو ہر وقت وہ ہمارے اوپر ایک لگاتے رہتے ہیں الزامات اور وہ بالکل ان کا جو ہے وہ جواز ختم ہو جائے گا. دوسری بات آپ نے کی کہ قمر شوذب جو ہیں وہ ضرور ڈیفینڈ کریں گی. دیکھیں اس وقت میں حکومت نہیں، میں ایک ماں کے طور پہ آپ سے بات کر رہی ہوں. میں خود اس واقعے کے اس سے پہلے جب زینب کا کیس ہوا آپ کو شاید معلوم ہی ہوگا، اس وقت ہم اپوزیشن میں بھی تھے، لیکن میں نے اس وقت بھی ایک ماں کے طور پہ آ کے پروٹیسٹ کیا تھا. اس سے پہلے جو قصور میں جن بچوں کی وہ ویڈیوز کا معاملہ اٹھا تھا رانا مشہود صاحب سے میں کہوں گی کہ اس پہ بھی ضرور بتائیں گے. وہاں اس میں تو ایک سیاسی شخصیت ان کی اپنی پارٹی کی انوالو تھی جو پورنوگرافی ہو رہی تھی چھوٹے، یہ جو قصور میں بچوں کا جو معاملہ اٹھا تھا 250 یا 280 سے زیادہ بچوں کی جو ویڈیو ٹیپس پکڑی گئی تھیں اور وہ سارا جو ایک خوفناک معاملہ ہوا تھا. لیکن اب میں آپ نے جو مجھ سے کوشچن پوچھا میں اس پہ ضرور بات کروں گی. دیکھیں معذرت کے ساتھ رانا صاحب کی جماعت نے کبھی پولیس ریفارم کا کوئی آواز نہیں بلند کی تھی، نہ ان کے جو انہوں نے آواز بلند بھی نہیں کی اور کیے بھی اور نہ انہوں نے آواز بلند کی. میں اور آپ کو اسی طرف آ رہی ہوں. دیکھیں 30 سال انہوں نے پولیس کا بیڑا غرق کیا. اس میں انہوں نے ہر اس بندے کو سیاسی اپوائنٹمنٹس دی، ان کو پالا. پنجاب پولیس از ون مین فیکٹر جس کی وجہ سے یہ حکومتوں میں آتے رہے ہیں کیونکہ پاور دیکھیں پاور کا ڈائنامکس کیا ہوتے ہیں. بات ہو گئی، پرانی کیسے ہو گئی؟ پرانی بات کرتے تھے. 30 سالوں کے جو تماشے ہیں وہ ایک سال میں آپ کا خیال ہے وہ پرانے ہو جائیں گے؟ اگر سخت کرنا ہو تو 3 مہینے میں انسان کر سکتا ہے. 3 مہینے میں آپ کو پالیسی فریم ورک چینج کرنا پڑتا ہے. آپ کے رولز اینڈ ریگولیشنز تو بنا کے اب آپ کو صرف مجھے عرض کرنے دیں ڈیموکریسی کے جو چند اصول ہیں جن میں آپ نے ساری چیزوں کو لیجسلیشن کرنی ہے. اچھی بات یہ ہے قوم کے لیے اس واقعے پہ میں بالکل کوئی ایکسکیوز نہیں دے رہی. اچھی بات صرف یہ ہے بنا کے پولیس کی آئیڈیل نہیں تھی اس کو تو فالو کیا جاتا. دیکھیں آپ نے ایک شروع میں بات کی کہ برائی کو جڑ سے ختم کر دیں گے. کسی بھی معاشرے میں برائی جو ہے وہ جڑ سے ختم کوئی حکمران نہیں کرتا. برائی میں برائی کی بات نہیں کری، سوسائٹی کو خود کرنی پڑتی ہے. پولیس کا سسٹم تو آپ ٹھیک ہے. یہ پولیس جس طریقے سے اس کی جو پرانے طریقہ کار ہیں، جس طریقے سے ان کی ہائرنگ ہوتی ہے، جس طریقے سے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، یہ میں اپنی طور پہ کہہ رہی ہوں ذمہ داری کے ساتھ. مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس سارے اسٹرکچر میں یہ کبھی وین دا پرائم منسٹر سیز کہ ڈی پی او قصور کو ہٹایا جا رہا ہے، ایس پی انویسٹیگیشن قصور خود کو قانون کے حوالے کر چکے ہیں، ان پہ کارروائی ہوگی، معطل کر دیا لوگوں کو، اور قصور پولیس کی اثر نو سب بندی. واٹ ڈز دیٹ مین؟ دیکھیں ایک تو سب سے پہلے 9 لوگوں کو انہوں نے وہاں سے معطلی کیا. اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو عہدوں سے ہٹائیں گے، فارغ کریں گے. معطلی پولیس میں معطل ہوئے ہوئے واپس آتے ہیں نا، جو ختم ہو جائیں جن کو آپ نکال دیں، فائر کر دیں یا آپ ان کو. اور اگر ان کے یہ آپ گارنٹی دے سکتے؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، یہ آج چیف منسٹر کی بھی یہ اسٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے کہا میں اب معطل نہیں کروں گا، اب میں نوکری سے فارغ کروں گا. چیف منسٹر نے کہا اور لوگوں نے یقین کر لیا. تو اب اور کس طرح ہوگا؟ واٹ از دی ادر وے؟ دیکھیں لیٹ می فنش مائی آرگیومنٹ. دیکھیں شکایت سب سے لگائی پہلے پولیس ریفارم، پہلے دیکھیں میں آپ کو پولیس ریفارم کا بتا رہی ہوں، وہ سن لیں. ایک پورا فریم ورک، ایک پورا لیجسلیٹو فریم ورک، اور دوسرا اس کا جو کانسیپٹ ہے. دیکھیں یہ والی پولیس ایک وہ زمانہ ہے جو کالونیل لیگیسی ہم لے کے چلتے آ رہے ہیں. کالونیل لیگیسی کیا تھی؟ جب آئے تھے برٹشرز انہوں نے فوج میں ایک الگ طریقے کی سوچ دی تھی، ٹھیک ہے، اس کو انہوں نے باہر لڑنے کے لیے تیار کیا تھا. مجھے لیٹ می فنش. اور آپ کی پولیس کو انہوں نے ان کی آئیڈیالوجی یہ تھی کہ پولیس سے انہوں نے لوکل لوگوں کے اوپر وہ قبضہ رکھے اور ان کو مار دھوس کے ساتھ وہ اپنا رول بڑھا سکے. آج تک وہی چل رہا تھا. ٹھیک ہے، اب اس کو وی ہیو ٹو چینج، وی آر چینجنگ اٹ. سارا لیجسلیٹو فریم ورک اس پہ ریڈی ہے. لیٹ دا پرائم منسٹر کم بیک.
जिस दिन सूटेबल होगा वो इस चीज को लॉन्च करेंगे, बिकॉज वी नो कि इसके ऊपर काम कंप्लीट हो गया है एंड ही इज मोर ईगर। हम हर रोज उनसे ये बात पूछ रहे होते हैं कि इसको किस तरीके से, कि ये पुलिस रिफॉर्म्स का जो एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव और एक जो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है कि इसकी पूरी एक रिवैम्प किया जाए, एक नए तरीके से हायरिंग हो, नए तरीके से ट्रेनिंग हो और ज़हन में रियासत मदीना हो जिसमें आपने लोगों की खिदमत करनी है, ना कि ये कि उन पर बोझ जमानी है। बाकी जहां तक ये जो कसूर वाला मामला है, इस पे आई थिंक जो चीफ मिनिस्टर ने कहा है ना, वही वो ज्यादा बेहतर है कि उसी को ही हम इंडोर्स करें बजाय इसके कि मैं उस पर कोई स्टेटमेंट दूं। वो वहां पर मौजूद है एंड ही विल टेक एक्शन, ही विल इंश्योर कि इस पे किस तरीके से काम हो रहा है। ओके, आज और एक चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भी है जो कसूर में थी, लेकिन पुलिस रिफॉर्म का इंतजार हो ही रहा है पंजाब में। आई कम टू यू आज साहब, एक क्विक छोटी सी सारे 3 सूबों में तो एटलीस्ट जाएगा, लेकिन वी विल बी बैक राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। कंवल शौकत साहबा ने कहा कि रेडिकल रिफॉर्म होगा पुलिस के अंदर और बड़ी जल्द होगा। आजिज अहमद साहब, एक अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिक्स, ये एक कोई मसला है इस एरिया में? बार बार एक ही क्राइम हम सुनते हैं। अभी राना मशहूद साहब ने कहा कि हमने खास तौर पे नजर डाली इस इलाके में, मगर फिर जो कुछ एनालिस्ट कह रहे थे कि इस इलाके में शायद कोई और नेटवर्क है, कोई और चक्कर है। क्या रीजन क्या है इस इलाके में बार बार ये होना? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मैं इस पे जो कमेंट्स करूंगा उस पे कतन कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं होगी और कतई नजर कि ये वाकया पाकिस्तान के किस सूबे में हुआ और वहां पर किस पार्टी की गवर्नमेंट है। मेरे ख्याल में जिस मुल्क के अंदर, मैं मुल्क की बात करूंगा, सूबे की बात नहीं करूंगा, कि जिस मुल्क के अंदर आपका लिटरेसी रेट क्वेश्चन मार्क हो, जिस सोसाइटी के अंदर वो तरक्की याफ्ता मुल्क ना हो पाकिस्तान और तरक्की पजीर मुल्क हो, वहां पर सोसाइटी के अंदर इस तरह के वाकयात, देखिए ये ऐसे वाकयात हैं जिसपे जब रिपोर्ट होते हैं तो हम और आप उस पर डिस्कस करते हैं। अदरवाइज पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर ये चीजें होती हुई होंगी और होती होंगी, उस पर हम डिस्कस इसलिए नहीं करते कि वो चीजें रिपोर्ट नहीं होती। इसमें ज़ाहिर अवेयरनेस की जो है वो बड़ा एक इशू है। इसमें मीडिया को भी ये क्रेडिट जाता है कि चीजें जब आती हैं उस पर डिस्कस होता है और उसमें हुकूमतों से भी सवाल जवाब होते हैं। देखें, सोसाइटी की कंटिन्यूटी एक होती है, एक माइंडसेट जो है उसका, और गवर्नमेंट का जो शार्ट पीरियड होता है 5 साल का, किसी भी पार्टी की किसी भी सूबे या पाकिस्तान में गवर्नमेंट चली भी जाए मगर सोसाइटी कंटिन्यूटी का नाम है। इसलिए हमें पहली बात तो अपनी सिफों में, अपने घरों में इस पाकिस्तान के बच्चों को अपना बच्चा तस्वर करते हुए पहले तो मुझे अपने घर के बच्चों का ख्याल रखना चाहिए कि उनकी टाइमिंग बाहर निकलने की क्या है, उनकी एज क्या है, उनको कितना आगे मुझे निकालना है सोसाइटी के अंदर, और इस तरह फिर पड़ोस में, सूबे में और पाकिस्तान के अंदर। तो ये एक फुकदान है, इसको कंटिन्यू हमारे इस प्रोग्रामों की डिबेट होनी चाहिए। ये सिर्फ ऐसा ना हो कि कसूर वाक़े पे डिबेट करके बाकी हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए। अदरवाइज जहां पर रिफॉर्म्स की बात हो रही थी तो उस पार्टी से ये सवाल बिल्कुल बनता है और बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है कि जो पार्टी तनकीद करती रही इस मुल्क के सिस्टम को कि 70 साल में या 72 साल में वो चीजें जो नहीं कर सकी, उसमें वो कोट करते हैं 2 पार्टियों को, एक तो पीपुल्स पार्टी को और दूसरा PMLN को। मगर पाकिस्तान में सिर्फ सिविलियन गवर्नमेंट नहीं रही, इस 72 साल में बहुत सारे तजुर्बात हुए। तो उस पार्टी से 2 साल, दूसरे साल में जब वो चली गई, 1 साल का अरसा पीरियड कंप्लीट करते हुए, तो पुलिस रिफॉर्म्स और गवर्नेंस की जब बात करते हैं तो आपने एक ही सूबे में 2 IG तब्दील कर दिए। तो उस सूबे में आप कैसे रिट कायम करेंगे उस फोर्स के ऊपर जब आपकी मंशा के मुताबिक कोई IG काम नहीं कर रहा हो? सिंध सूबे का IG इसलिए तब्दील नहीं होगा, यही पार्टी कहती रही थी उस टाइम कि ये टेन्यूअर पोस्ट है, 3 साल के बगैर सूबा अगर हटाता है तो कोई गड़बड़ है हुकूमत की वहां पर। ये तनकीद इन्हीं टॉक शो में हम सुनते रहे इसी पार्टी के दोस्तों की जानिब से। मगर अपने सूबे में 6 माह के अंदर 2 IG तब्दील हो गए। उठते ही आपको पाकपतन के DPO की ट्रांसफर को फेस करना पड़ा। नासिर दुरानी साहब को आप लाए, आप उनको मौका तो देते, वो रिजाइन देके चले गए वापस। तो ये ऐसे क्वेश्चन है उस पार्टी से जो शिद्दत के साथ कहती थी कि 100 दिन का जो इन्होंने एक टाइम फ्रेम रखा था वो मैंने और आपने नहीं रखा था। ठीक है,
نے خود دیا تھا، اپنے آپ کو ایک ٹارگٹ دیا تھا 100 دن کا. اب ظاہر ہے 100 دن گزرے تو انہوں نے کہا کم سے کم 1 سال چاہیے. ظاہر ہے جب 1 سال گزرا تو کوسچن تو ظاہر ہی اٹھیں گے. مگر میں اس واقعے کو اپنے تبصرے سے الگ کر کے پیش کرتا ہوں. وہ میں کرٹیسائز نہیں کرتا کسی خاص گورنمنٹ کو یا صوبائی گورنمنٹ. اپارٹ فرام آل دا پالیٹکس، رضا آئی کم ٹو یو. میرا سوال وہی ہے، ایک تو ٹھیک ہے پی ٹی آئی نے بہت کہا کہ ہم کریں گے ریفارم، نہیں کی، شاید کر لیں، دعا کریں گے ہم کر لیں. رانا مشہود صاحب کی پارٹی کے پاس بڑا ٹائم تھا، نہیں کیا. لیکن پیڈوفیلیا ایک انٹرنیشنل فینومینا ہے. ایک وقت میں 200-300 بچوں کا ریکٹ پکڑا گیا، انہوں نے ریکٹ پکڑا جو ان بچوں کو ٹارگٹ کر رہے تھے. پھر یہاں پہ تمام واقعات ہوتے ہیں. ابھی بھی جو ہیومن ایلیمنٹ اگر آپ دیکھیں، بی بی سی میں آج ایک رپورٹ چھپی، آپ نے پڑھا ہوگا، وہ لکھ رہی ہیں خاتون صحافی، وہاں کے پیرنٹس کی اگر فیلنگز ہم سمجھے. یہی میری ملاقات ایک اور لاپتہ بچے علی حسنین کے والدین افضال اور فرزانہ سے ہوئی. فرزانہ سے بات شروع کی تو انہوں نے رونا شروع کر دیا. روتے ہوئے بولی میرا بچہ 1 مہینے 3 دن سے غائب ہے، میری کسی نے کوئی مدد نہیں کی، مجھے انصاف دلا دو، میرا بچہ ڈھونڈ دو. انہوں نے بتایا علی حسنین ان کا سب سے بڑا بیٹا ہے اور اپنے والد کے ساتھ مل کر کباڑیوں کا کام کرتا تھا. انہوں نے کہا کہ وہ پولیس کے پاس گئی لیکن پولیس نے کچھ نہیں کیا. ان کا کہنا تھا جب بھی پولیس کے پاس جاتی تھی تو کہتے تھے کہ تمہارا بچہ خود ہی گھر سے گیا ہوگا، جا کر اپنے رشتہ داروں سے دربار پر یا میلے میں تلاش کرو. اور انہوں نے کافی ساری سٹوریز وہاں کی لکھی ہیں. دس از دا ہیومن سٹوری. یہ قصور میں اب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی خاص معاملہ شاید ہو ہی کہ اسی علاقے میں کیوں بار بار یہ واقعات ہوتے ہیں، اس کے باوجود پولیس پہ کوئی فرق نہیں ہے؟ جی دیکھیے، اس پہ کافی کچھ لکھا بھی گیا ہے اور تحقیق بھی ہوئی ہے. اور اس میں باقی جہاں اب تک آپ نے ذکر کیا پیڈوفیلیا کا، تو بالکل وہ ایک عالمی گھناؤنی جو ہے نیٹ ورک موجود ہے دنیا کے تمام ممالک میں. اور تھائی لینڈ میں بھی یہ مسئلہ آتا رہا ہے، اور بھی کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر بچوں کو جو ہے اغوا کیا جاتا رہا ہے، ان کے ساتھ کیا کیا ظلم روا کیا جاتا رہا ہے. لیکن بات وہیں گھوم پھر کے آتی ہے، اور وہ آتی ہے قانون نافذ کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے ریاست کی، رول آف لا اور لا انفورسمنٹ کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ پولیس کا پہلے بھی اس میں لنک نکلا، جو پہلے سکینڈلز آئے، اور ابھی بھی پولیس کی غفلت کہہ لیجئے، مجرمانہ غفلت کہہ لیجئے، یا لیک آف ایکشن یا لیک آف اوور سائٹ کہہ لیجئے، وہ ابھی تک بھی موجود ہے. پولیس کے اندر جو ہے ایک اسپیشل برانچ بھی ہوتی ہے. اس کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کی گیدرنگ کریں گے کہ کون کیا کر رہے ہے اس علاقے میں، اور اس طرح کا اگر کوئی غلط مضمون کاروبار ہو رہا ہے تو اس کی نشاندہی کر کے وہ اطلاع کرتے ہیں تاکہ اس پہ کارروائی ہو سکے. بدقسمتی سے یہ نظام جو ہے یہ بالکل بریک ڈاؤن کر چکا ہوا ہے. ایک زمانہ تھا جب یہ پورا نظام انگریزوں نے جب اس کو تخلیق کیا 19ویں صدی میں، تو ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ اور پولیس جو ہیں وہ انہی اپنے مختلف لیولز آف گورننس کے تھرو انفارمیشن حاصل کرتے تھے، اور اس کی بنیاد کے اوپر گورننس کا پورا انتظام ہوتا تھا. بدقسمتی سے پولیس کو بالکل ہم نے پولیٹیسائز کر دیا ہے، اور اس کی جواب دہی جو ہے یا اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ بالکل اب نہ ہونے کے برابر ہے شہریوں کو. وہ صرف سیاسی باسز کے کو اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں، آئی جی صاحب یا دیگر جو بڑے عہدیدار ہوتے ہیں. اور یہ بھی میں سن رہا تھا پولیس ریفارم کی بات. دیکھیں 2002 میں ایک پولیس آرڈر لایا گیا تھا، اس میں کچھ اچھی چیزیں بھی تھیں. مثلا پبلک سیفٹی کمیشن تھا اس میں ہر ضلع میں، اور پبلک کمپلینٹس اتھارٹی تھی جو کہ پولیس کے خلاف شکایات درج کرائیں. ان کے اوپر بس نیم دلانہ امپلیمنٹیشن ہوئی. اس کے بعد جو آرڈر ہے اس کو بدل دیا گیا 2009 اور 2010 میں، اور اس کے بعد سے دوبارہ وہی پرانا نظام جو ہے وہ رائج ہے. اور یہ اس وقت سخت ضرورت ہے اصلاحات کی، چاہے یہ بچوں کا واقعہ ہو یا دیگر واقعات جو ہو رہے ہیں. اور ان کو کرنا پی ٹی آئی حکومت کی اس لیے ذمہ داری ہے کہ سب سے زیادہ شور انہوں نے مچایا یہ پچھلے اتنے سالوں میں کہ ہم پورا نظام جو ہے اس کو بدل دیں گے، انصاف دیں گے. منشور کا حصہ بھی ہے، لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی خاص کارروائی دکھائی نہیں دی. تو اس لیے لوگوں کا بالکل مطالبہ جائز ہے کہ اوور آل پی ٹی آئی کی تو یہ سرٹنلی ذمہ داری ہے. بٹ ہاؤ ڈو یو فیل؟ مجھے تو مطلب پرسنلی بڑا تکلیف ہوئی کہ اس علاقے میں ابھی بتا رہے رانا مشہود صاحب کہ ہم ایس او پیز بنا کے گئے. ہم نے خاص طور پہ جہاں زینب کے واقعے کے بعد ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کم سے کم یہ علاقہ اب بہت کیئرفل ہو جائے گا، لیکن وہاں بھی کچھ نہیں ہوا.
نہیں، بہت تکلیف دہ بات ہے، ظاہری بات ہے، یہ تو سن کر جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس طرح کے واقعات، چاہے وہ بچوں کے ساتھ ان کا اغوا ہو یا ان کا قتل ہو یا ان کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہوں نازیبا قسم کی، تو یہ تو بالکل مطلب یوں سمجھیے کہ ان ایکسیپٹیبل ہے کہ ہمارے 2019 میں ایسا ہو رہا ہے اور ایک ضلع میں بار بار ایسا ہو رہا ہے. تو وہاں پہ کون سے ایسے نیٹ ورکس ہیں، کون سے ایسے رنگز ہیں؟ دیکھیے اب یہ تو فریہ اس کی تفتیش کرنا اور اس کو ان نیٹ ورکس کو ڈسمینٹل کرنا، تو پھر ذمہ داری تو حکومت اور پولیس اور دیگر اداروں کی آتی ہے نا. اس میں ہم لوگ تو جتنا بھی شور مچا لیں، جب تک نظام میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، جس طرح سے پولیسنگ ہوتی ہے، اس وقت تک ہمیں کوئی چینج نہیں دکھائی دے گی. آئی ایگری ود یو. اصل میں تو ایک ریڈیکل چینج کی ضرورت ہے اور بڑے ایمرجنسی کی بنیادوں پہ. مگر سوری ٹو آل مائی ویورز، کیونکہ پنجاب سے مزید بیڈ نیوز ہے. پنجاب سے مزید خبر یہ ہے کہ اس وقت بری طرح ڈینگی کی لپیٹ میں آ چکا ہے. صوبے میں ہر روز ڈینگی کے مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، لیکن پنجاب حکومت مرض پر قابو پانے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ڈینگی کے حوالے سے بالکل بھی ایکٹیو نظر نہیں آ رہے. پنجاب میں ڈینگی کی صورتحال اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی کارکردگی پر ہمارے ہی پروگرام میں سینئر صحافی مظہر عباس نے کیا کہا تھا، لیٹس واچ اٹ. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف پنجاب میں ڈینگی بخار پھیلا ہوا ہے اور دوسری طرف لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈینگی بزدار. یہ جو سلسلہ ہے، اس سلسلے کو جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. نہ ڈینگی ختم ہو رہی ہے، نہ بزدار صاحب تبدیل ہو رہے ہیں. تو پنجاب میں عثمان بزدار صاحب اور خود عمران خان بنیادی ریفارمز کرنا چاہتے تھے، وہ نہیں کر سکے. حالانکہ وہ ڈائریکٹلی اس وقت پنجاب میں سب سے پاورفل آدمی رانا مشہود صاحب، ڈینگی پہ میں کریڈٹ دے دوں گی، آپ لوگوں نے ڈینگی کو قابو میں کر لیا تھا. پولیس پہ نہیں دوں گی وہ کریڈٹ بالکل. سو یہ ڈینگی کا مسئلہ کیا ہو رہا ہے سب پنجاب میں؟ دیکھیں، یہ سیم وہی کہانی ہے جو یہاں پر ریپیٹ ہوئی. ڈینگی کا جب پنجاب پر حملہ ہوا تو وہ ایک جس وقت حملہ ہوا تھا تو ایک نئی چیز تھی اور ہمیں بالکل نہیں پتا تھا کہ ڈینگی کیا ہوتا ہے. لیکن شہباز شریف صاحب نے فوری طور پر سری لنکا سے ایکسپرٹس بلائے، انڈونیشیا سے ایکسپرٹس بلائے، ایون برازیل سے لوگ آئے، کیونکہ جہاں جہاں پر ڈینگی موجود تھا ان لوگوں کو بلایا گیا اور ان سے پھر ہم نے ایک پورا تیار کروایا کہ کس طرح اس کے خلاف چل رہے ہیں، کون سی مشینیں چاہیے، کون سی دوائیاں چاہیے. ان کو ایئر لفٹ کروایا گیا. یہاں پر لوگوں کی ٹریننگ ایمرجنسی کی بنیاد پر، ہنگامی بنیادوں پر ٹریننگ شروع کرائی گئی. سکولوں کے اندر جو فری پیریڈ ایک رکھا گیا جس میں ڈینگی کے بارے میں اویئرنیس دی جاتی تھی، کیونکہ ڈینگی ایک ایسی چیز ہے جس سے حکومت اکیلی نہیں لڑ سکتی. کیونکہ یہ ڈینگی کا جو مچھر ہے یہ صرف دفاتر یا حکومت نہیں، یہ لوگوں کے گھروں میں موجود ہے، یہ گلیوں اور محلوں میں موجود ہے. میں اس طرف ہی آ رہا ہوں. ریئلائز کہ وہاں پہ ٹیمز آتی تھی، گھروں میں چیک کرتی تھی، وہاں پہ لوگ ہمیں سارے یہ بتاتے ہیں، رپورٹرز یہ بتاتے ہیں. یہ ایک چیز ہے، ایک ماڈل مل گیا کہ کیسے روکنا ہے. دوبارہ کہاں غلطی ہوئی؟ میں ادھر ہی آ رہا ہوں کہ جب یہ سارے ایس او پی ڈیولپ ہو گئے اور ہم نے پنجاب میں، آپ کو یاد ہوگا کہ WHO نے جب پنجاب میں ڈینگی کا آؤٹ بریک ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ منیمم 25,000 ڈیتھس ایکسپیکٹڈ ہیں، اور ہم نے ہاسپٹلز میں ایمرجنسی لگا کے ایک پورا نیٹ ورک تیار کیا، ایک ڈیش بورڈ تیار کیا کہ پورے پنجاب کے اندر ہم نے ایسا سسٹم بنایا کہ وہاں پہ جہاں پہ بھی ڈینگی رپورٹ ہوتا تھا فوری طور پر سینٹرل ڈیش بورڈ کے اوپر وہ فلیش ہوتا تھا اور وہاں کے DCO، وہاں کی انتظامیہ، وہاں کے محکمے، ان کے خلاف کارروائی ہوتی تھی. صاف پانی کے اندر جو تالاب تھے وہاں پر مچھلی ایسی چھوڑی گئی جو ڈینگی کے لاروے کو کھاتی تھی. پودے ایسے لگائے گئے جو ڈینگی مچھر کو ختم کرتے تھے. بدقسمتی یہ ہوئی کہ وہ جو سارا SOP تھا اگین انہوں نے اس کو فالو نہیں کیا. مونسون آنے سے ایک مہینہ پہلے انہوں نے یہ تو ایڈمنسٹریشن کا کام تھا. نہیں، یہ کام دیکھیں ہم نے کہیں یہ صحیح بات تو نہیں ہے جو بار بار CM کہہ رہے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن آپ لوگوں کے ساتھ ہے کافی حد تک. پہلی بات تو مینیفائڈ انٹینشن تو نہیں ہے یہاں. پہلی بات ہے کہ شہباز شریف صاحب صبح 6 بجے میٹنگ لیتے تھے روزانہ. وہ چیف منسٹر صبح 6 بجے بیٹھتے تھے، پورے پنجاب کو ویڈیو لنک پہ رکھا ہوتا تھا، پورے پنجاب کی ایڈمنسٹریشن موجود ہوتی تھی اور جہاں پر ڈیلی کی بنیاد پر
پھر خواجہ سلمان رفیق صاحب جو ڈینگی کے اوپر کمیٹی بنی ہوئی تھی، منسٹرز کی کمیٹی، اس کو ہیڈ کرتے تھے، ڈیلی کی بنیاد پر پورے پنجاب کے دورے ہوتے تھے. یہ درد ڈاکٹر ہوتا ہے. یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ اگر خواجہ سلمان ریڈی ہو مدد کرنے کے لیے ڈینگی ختم کرنے کی تو ان کو جیل سے نکالا جا سکتا ہے. تو اگر ان میں تھوڑی سی بھی پنجاب کے لوگوں سے ہمدردی ہو تو ان کو نکالیں. ان کا تو یہ حال ہے فریہ معذرت کے ساتھ کہ کینسر کے پیشنٹس کو آج 1 ہفتہ ہو گیا دوائی نہیں مل رہی. 7 مریض ابھی تک دوائی نہ ملنے سے مر چکے ہیں. اور اس دن ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ میں نے پڑھا ہے اور میں کروں گی کہ جی وہ کانٹریکٹ ختم ہو گیا. خدا کا واسطہ ہے جب آپ اس طرح چلیں گے، جب آپ اتنا کیلس ایٹیچیوڈ لے کے چلیں گے، جب آپ کو پتا تھا کہ ایک ایگریمنٹ ختم ہونے جا رہا ہے، آپ کو پتا تھا کہ ڈینگی مانسون کے مہینے میں اپنا سر اٹھاتا ہے، تو اور آپ اس سے پہلے جو ایس او پیز بنا کر ہم چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، میٹنگز جو ہے فائلوں کی فائلیں موجود ہیں، اس کو اگر آپ نے دیکھا ہوتا اور یہ ایڈمنسٹریشن پہ نہ ڈالیں. یہ کام حکومت کا ہے، اقتدار آپ کو ملا، سچا ملا یا جھوٹا ملا، اب آپ کا کام تھا کہ ان چیزوں کے خلاف پہلے سوچنا. لیٹ می آسک کنول شاہزاد صاحبہ، ٹھیک ہے ایک بریک پہ جانے کا والا کم ٹو یو، لیکن مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جس وقت پنجاب میں یہ وبا آئی تھی اس وقت پرائم منسٹر عمران خان اس وقت پرائم منسٹر نہیں تھے، بٹ ہی کالڈ شہباز شریف صاحب and Nawaz Sharif saab as dengue brothers. He used that term. So can we call, according to this formula, the dengue CM now? Can we? A question, we will be back right after break. And welcome back. Kanwal Sahaba, ڈینگی واپس آ رہا ہے، پولیو واپس آ رہا ہے، دیگر معاملات. ڈو یو تھنک کہ پنجاب کی گورننس میں کوئی تبدیلی ضروری ہے؟ ڈو یو تھنک دس سی ایم از کیپیبل ٹو ہینڈل اٹ؟ دیکھیں میں سی ایم کو نہیں، میں ان کے نیچے جو مشینری ہے اس کے اوپر میں بات کروں گی. میں پہلے رضا صاحب کی جو انہوں نے بات کی پولیس پہ، میں ایک چھوٹا سا اس پہ کامنٹ بھی کر دوں. انہوں نے کہا یہ انگریز کے زمانے میں بنی، جو میں نے آف دا ریکارڈ بھی آپ سے بات کری تھی، تو وہ مائنڈ سیٹ وہی تھا کہ وہ رولر تھے اور انہوں نے پولیس اس لیے بنائی تھی کہ ان کا رول جو ہے وہ پرولونگ ہو. تو یہ مائنڈ سیٹ ہمیں اپنی پولیس میں چاہے وہ کسی صوبے کی بھی ہے چینج کرنا ہے. اب ہمیں وہ ریاست مدینہ کا ایک کانسیپٹ جو ہے کہ ہمارے لوگوں کی اونرشپ ہونی چاہیے اور سروس ہو. دوسرا میں ایک اور صرف چھوٹا سا کامنٹ کر دوں، یہ جو ریجن ہے جہاں پر یہ سارا کچھ اب ہو رہا ہے یہ چائلڈ ابیوز سے ریلیٹڈ، یہ سوسائٹی کا اوور آل فیلئر ہے. یہ ہم سب کے منہ پہ تماچا ہے. ہم پیرنٹس بھی ہیں، ہمارے بھی یہی کنسرنز ہیں، اور ہم ورکنگ مدرز ہیں. ہم تو بچوں کے ساتھ ہر وقت نہیں ہوتے، ہونا ہو سکتے ہیں، ہمارے بچے اسکولوں میں بھی جاتے ہیں. تو اس مائنڈ سیٹ کو اوور آل میں سمجھتی ہوں ہم سب کو مل کے کب کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ایک سک مائنڈیڈ اور ایک جو ڈسینٹ آف ہیومینٹی ہے اس کو کیسے واپس یہ بات صحیح ہے، لیکن لا اینڈ آرڈر تو پولیس نے لے کر دیکھیں وہ رول آف لا ہوگا، اس میں آپ ایگزامپلری پنشمنٹس دیں گے تو لوگوں کو خوف و ہراس بھی ہوگا. لیکن یہ دیکھ رہے ہیں اب آپ کے پھانسی پہ بھی ہوا، سارا کچھ ہوا، لیکن کیا وجہ ہے، یہ کیا ایڈکشن ہے؟ یہ ابھی پنڈی میں بھی ایک واقعہ ہوا کہ میاں بیوی جو ہیں وہ 45 بچیوں کے ساتھ ہسبینڈ ریپ کر رہا ہے، وہ موویز بنا رہی ہے. مطلب واٹ از دس ہیپننگ؟ ہمیں وی ہیو ٹو فائنڈ دا فیکٹس کہ سوسائٹی اس طرح ڈیٹیریوریٹ کیوں کر رہی ہے. سیکنڈلی اب میں ڈینگی کی طرف آ جاتی ہوں. آپ نے ایک ریفرنس دیا کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ نیچے جو عملہ ہے وہ ابھی تک کوآپریٹ نہیں کر رہا؟ تو کیونکہ ہم لوگوں کے خود بھی کنسرنس تھے، میری بہت ساری فیملی پنڈی میں بھی رہتی ہے، ظاہر ہے وہ پنجاب کے انڈر آتا ہے، تو اور میرے اپنے بھتیجے بھی ہیں، بھتیجیاں بھی ہیں، تو میری اپنی فیملی شور مچا رہی تھی کہ اس دفعہ جو ہے وہ ٹیمز نہیں آئی اسپرے کرنے کے لیے. جس وقت ڈگ آؤٹ کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ رپورٹس دے دی گئی ہیں، چیف منسٹر کو رپورٹ دے دی گئی کہ جی ٹیمز جو ہیں وہ جا کے اسپرے کر رہی ہوئی ہیں جو ٹائم پہ ہونا تھا. سو فیکٹ فائنڈنگ کے بعد یہ معلوم ہوا کہ جو نیچے کی مشینری ہے وہ بیسکلی کام وہ نہیں کر رہی ہیں جن کی وہ رپورٹس بنا رہی ہیں. اب اس پہ خیر بہت خوفناک قسم کے ایکشنز بھی لیے جا رہے ہیں، اور اب ہمیں اندازہ ہو گیا. صاحب یہ بات سن رہے ہیں، لیکن مجھے اب ایک چیز تو بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ 1 سال کے اندر بیوروکریسی کو جس طریقے سے سافٹلی ڈیل کیا گیا، ان کو موقع دیا گیا، ریسپیکٹ بھی دی گئی. اب میں آئی ڈونٹ نو اف آئی ایم ساؤنڈنگ ہارش، آئی ایم ریئلی سوری، بٹ دا تھنگ از کہ ہم نے ریزلٹس بھی دینے اور عوام کی بھلائی اور بہبود اور ان کی زندگی سے 1 سال اوپر کوئی چیز نہیں ہے. اگر کوئی اس خوشی میں خوش فہمی میں بیٹھا ہوا ہے کہ ان کے پرانے باسز جو 17 منسٹریز اپنے ہاتھ میں اور چند بیوروکریٹس کو لے کے
سارے پنجاب کی گورننس کرتے تھے، تو وہ ماڈل تو اب ہم نہ چلائیں گے، نہ وہ ڈیموکریٹک ماڈل ہے، اور نہ وہ باسز فی الحال واپس آ رہی ہیں. تو جو گورنمنٹ چل رہی ہے، آپ کا کام ہے کہ آپ اس گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. اوکے. اور پھر اگر میسج ٹو بیوروکریسی. جی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب اگر عثمان بزدار اسٹرکٹ ایکشن لیں گے تو پھر آپ لوگوں نے بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہونا ہے. جس دن معطلی ہوگی پھر آپ نے ان کی ایکشن آج عثمان بزدار صاحب نے اناؤنس کر دیا ہے کہ اب معطلی اس کا علاج نہیں ہے، اب میں نکالوں گا. اوکے ٹھیک ہے، انف از انف. دیکھیں 1 سال از انف. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ چیف منسٹر از فار 5 ایئرز. دس از، میں آپ کو کلیئر کٹ بتا رہی ہوں، 1 سال کمپلیٹ کر لیے، 4 سال اور ہے. اور یہی چیف منسٹر ہے جو آپ کو بتائیں گے. دیکھیں وہ ایک سافٹ آدمی ہے، انہوں نے لوگوں کو موقع دیا، اور 17 منسٹریاں لے کے وہ اکیلا نہیں چل رہا. ان کو تو اب روز کہتے ہیں ایک لاسٹ سن لیں میری بات. عثمان بزدار کی پوری ٹیم ہے، ان کے سارے وزراء اور اس کے بعد نیچے بیوروکریٹس ہیں. جو اس میں سے کام نہیں کرے گا، وہ جائے گا. اوکے، اور میں میڈیا سے ایکسپیکٹ کر رہی ہوں، ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ پبلک کا انٹرسٹ اسی میں ہی ہے کہ جو کام نہیں کر رہے پھر وہ گھر جائیں گے. اوکے رائٹ. اور اب پھر آپ نے ڈی پی او، ڈی سی او، جو بھی ہو، ایڈیشنل سیکٹری ہیں، فلانے ہیں، جو بھی ہیں، اب ان کی ہمدردی میں پھر بریکنگ نیوز مت چلائیے گا، ریزلٹس آنے دیں. اوکے، جیسے آپ نے میڈیا کو بھی تڑی لگا دیا، جیسے آپ نے بیوروکریٹ کو بھی لگا دیا، اور آپ نے ساتھ بتا دیا 5 سال کہ میڈیا خود ایشو ایک اٹھا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ اگر کام گراؤنڈ پہ نہیں ہوگا تو نقصان پبلک کا. اوکے، میں بھی ہوں، پبلک آپ بھی. رائٹ. آپ لوگوں نے تو کیے تھے چیف منسٹر تبدیل ان بٹوین. دیکھیں آپ ٹھیک ہو چیف منسٹر کی تبدیلی آپ ٹھیک ہو جائیں. میں ٹھیک ہو جاؤں اس لیے نہیں، میں میڈیا کی بات کر رہا ہوں. ابھی وفاقی کابینہ نے ایک فیصلہ کر دیا اور اسپیشل میڈیا بن گیا. ٹھیک ہے، اس لیے آپ ٹھیک ہو جائیں. دیکھیں سکھیرا صاحب بھی گئے تھے، وہ پھر کامڑا صاحب وہ دھمکی نہیں ہے، کوئی بھی ٹرائبیونل دھمکی نہیں ہے. وہ تو آگے اب آپ ایک الگ ٹاپک ہے، میں اس پہ کامنٹ کرتا ہوں. ابھی سکھیرا صاحب بھی تھے، وہ کورٹ نے ان کو بحال کر دیا. دیکھیں ٹرانسفر اور پوسٹنگ، یہی صورتحال صوبہ سندھ میں تھی کہ آپ اگر گورننس کے بہاف پہ اگر ایک اسسٹنٹ کمشنر کو بھی ہٹا دے تو اگلے دن وہ، کیونکہ زیادہ تر سو موٹو ایکشن سندھ کے لیے لے گئے تھے، اور صرف ٹرانسفر اور پوسٹنگ پہ سندھ کی صوبائی اسمبلی، صوبائی گورنمنٹ اور صوبائی کابینہ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آئی جی کو بدلی کر دے، کیونکہ آنریبل کورٹس جو ہیں وہ سو موٹو دے دیتی تھی. پنجاب کے 2 آئی جی تبدیل ہو گئے، اس پہ کوئی سو موٹو نہیں ہوا. ابھی سکھیرا صاحب کی اس لیے میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ وہ واپس پھر پنجاب میں آ گئے. تو ٹرانسفر پوسٹنگ کا یہ ایشو جو ابھی پی ٹی آئی فیل کر رہی ہے، اور بالکل ٹھیک پوائنٹ پہ انہوں نے بات کی ہے کہ وہ عدالتوں میں وہی افسر جب واپس آ جاتا ہے تو پھر وہ آپ کی رٹ کو چیلنج کرتا ہے. اس لیے میرے خیال میں یہ ایشوز ہمارے ساتھ تھے جو ہم پہ تنقید کی جاتی تھی کہ آپ بیوروکریسی کا مسئلہ. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں بیوروکریسی کا ایشو یقیناً ہے، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آہستہ آہستہ ابھی آپ کو چیز سمجھ آ رہی ہے، یہ چیزیں ہمارے ساتھ بھی ہوتی تھی اور اس وقت آپ کو نہیں سمجھ آتی تھی. یہ بات رانا صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں یہاں پر؟ کیپیسٹی کے بھی سیریس ایشوز ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سے صرف یہ پوچھ لیں کہ آئی جی پنجاب اس وقت کون ہے جو شہباز شریف صاحب کے دور میں تھے. چیف منسٹر سیکریٹریٹ میں سارے آفیسرز کون ہیں جو شہباز شریف صاحب کے دور میں تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ پنجاب کے تمام سیکٹریز کو اٹھا کے دیکھ لیں. وفاق کے اسٹیٹ کے ہوتے ہیں نا، وہ شہباز شریف کے تو نہیں ہیں. نہیں سن تو لینا، میں سن تو لینا. ابھی آپ رانا صاحب آپ 10 سال پورا پنجاب میں حکومت کرتے رہے، ہر بندے نے آپ کے ساتھ تو نوکری کی ہوگی نا تھوڑی تھوڑے ٹائم کے لیے. آپ کی بات میں نہیں بولا تھا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہی ہیں نا کہ بیوروکریٹ مل گئے اور مل کے کام کر لیا، ہم نے تو بڑے آنےسٹ بیوروکریٹس دیکھے جنہوں نے ڈیلیور کیا، جنہوں نے کام کیا، اور ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا. جو کام کرتا تھا، جو ڈیلیور کرتا تھا، ہم اس کو لگاتے تھے، میرٹ کی بنیاد پر کرتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ آج وہی بیوروکریٹ دوبارہ موجود بھی ہیں. ان کو کام لینا نہیں آتا، ان کو کام کرنا نہیں آتا، ان کا کام کرنے کی کمٹمنٹ نہیں ہے نا جو ڈی پی او کی روزانہ بیٹھ کے ہر ہفتے میٹنگز کریں اور ان کو اپنی مرضی سے پلیسمنٹ کریں. اور چھوڑے نا آپ پنجاب کے اندر اگر وہ یہ سب کچھ ہوتا ہے اتنے نقصان میں نہ ہوتے، پھر اتنے اسکینڈلز نہ آتے، پھر گورننس بہتر ہوتی، پنجاب کا اتنا برا حال نہ ہوتا. پھر شہباز شریف صاحب الیکشن کی آخری سپیچ میں یہ نہ کہتے کہ میں اس نظام سے بغاوت کرتا ہوں. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اگر اس طرح ہی آپ نے چلانا، میں بھی بہت اونچا چیخ سکتا ہوں اور بہت اونچا بول سکتا ہوں. اپنی اپنی باری پر بات کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، اور حوصلہ رکھا کریں، سننے کا حوصلہ، سچ سننا
شروع کر دیں، کیونکہ جھوٹ بول بول کے قوم کو آپ نے اس حال تک پہنچا دیا ہے. آج پنجاب کے اندر اب میرے منہ سے سننا ہے تو جتنی کرپشن پنجاب کے اندر چل رہی ہے، ذرا ملٹیپلائی کر لیں تو 365 جو صفر لگا لینا تو جھوٹ کی تعداد اب سے زیادہ بہتر ہے. اس وقت کرپشن چل رہی ہے، کرپشن انڈیکس میں تو نیچے آئے ہیں رانا صاحب. کہاں پہ رانا صاحب آپ 10 سال حکومت کرتے رہے، آپ بھول جاتے ہیں. اگر ہم ایک سال بھی جھوٹ بولے نا تو ہم آپ کے برابر نہیں آ سکتے. اگر دیکھیں میری عادت نہیں ہے چیخنے چلانے کی، میں اپنی باری پہ بولوں گا، اور جو بات ہے وہ میری بات نہیں ہے، وہ عوام کی بات ہے. ہم عوامی لوگ ہیں، ہم عوام میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. جو نیچے کی پلس ہے میں نے وہی بیان کرنی ہے، چاہے کسی کو اچھی لگے یا بری لگے. آج پلس یہ ہے کہ یہ لوگ پاکستان کی تاریخ کے بدترین حکمران ہیں. آج کی پلس یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی کی ہے. آج کی پلس یہ ہے کہ کشمیر کا سودا کیا ہے. آج کی پلس یہ ہے کہ انہوں نے امریکہ میں جا کے کہا کہ ہم ورلڈ کپ جیت کر آئے، اور یہ ورلڈ کپ تھا جو جیت کر آئے. جاتی عمرہ لاہور میں وہ پنجاب کے اندر آتا ہے جہاں پہ مودی کو آپ نے بلا کے ولیمے کھلائے تھے، اور ساتھ سجن جندال بھی آیا تھا جو بعد میں بھی آیا ہے. جس پہ مریم بی بی نے ٹویٹ کی کہ ہمارے فیملی فرینڈ ہے کہ اس کو بلو اپ نہ کریں. اور جو آج کشمیر میں ہوا اس کا وہ سول کریڈٹ لیتا ہے 370 کو ریووک کرنے کا. اگر ایسی بات ہے نا، آپ نے بلا کے کی ہیں. اگر ایسی بات ہے ایسی باتیں نہ کریں جو آپ کے گلے پڑے. ایسی بات ہے تو پکڑ لینا. بعد میں 1 سال سے حکومت ہے، اگر کوئی غلط کام ہوا تھا تو بتائیں کدھر ہے وہ 500 ارب روپیہ جو نواز شریف کا انڈیا میں تھا؟ کدھر ہے وہ لوگ جو نواز شریف کی فیکٹری پر انڈیا کے کام کرتے تھے؟ تو جھوٹ کو کم کریں، جھوٹ بولنا کم.